अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। और सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी, सबसे माज़रत करूँगी कि मैं एपिसोड अपलोड ना कर सकी, बता ना सकी आपको। उसकी एक मेरी मजबूरी थी कि मैं आपको एपिसोड का ना बता सकी, क्योंकि मेरी क्रिएटिंग पोस्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से मैं सबको ना बता सकी। तो इसलिए आप लोग परेशान ना हो कि नूरा पी नाराज़ हो गई है या ऐसी कोई बात है कि मुझे किसी का कमेंट बुरा लगा है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप सब मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। अगर आप कुछ कह भी देते हैं तो मैं उसका मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए। तो आई एम सो सॉरी। आप लोग सब समझ रहे होंगे कि ये बहाने कर रही है, ऐसा कोई इशू नहीं था या आदत हो चुकी है इसको। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ऐसा रवैया कभी नहीं रखा, या कभी ऐसा हो भी जाता है लेकिन मैं बता देती हूँ। लेकिन मेरे पास बताने का कोई ज़रिया नहीं था जिसकी वजह से मैं बता सकती। तो आई एम सो सॉरी। मैं दोबारा से माज़रत करूँगी। तो हम आज की एपिसोड रीड करेंगे। तो मैं आपको बताती चलूँ, इंशाल्लाह ताला आज एपिसोड लेट हो गई। और मैंने एपिसोड आज लेट हो गई क्योंकि मुझे लिखते लिखते लेट हो गया, और मैं चाह रही थी कि मैं आज ही आपको एपिसोड दूँ क्योंकि मेरे रीडर्स बहुत बेचैन हो रहे हैं। तो इसी वजह से अगर अब मैं एपिसोड अपलोड करी इस टाइम रात के 10 बज रहे हैं, तो यकीनन मुझे 12 बज जाएंगे और आपको शायद मिलते मिलते एक बज जाए। तो इंशाल्लाह ताला फिर कल की एपिसोड में कल सुबह से लिखना शुरू होंगी, तो वो शायद आपको परसों मिले। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको रेगुलर बेस पे एपिसोड दूँ। और मैं आपको बताती चलूँ, इस नावल का अख्ताम हो रहा है। अगली एपिसोड थर्ड लास्ट एपिसोड होगी। और हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जुनून तेरे इश्क का तहरीर नूरा आसिफ की 76। वो अपने कमरे में लेटी सोने की कोशिश कर रही थी जब धाड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खोलकर हैज़ल अंदर दाखिल हुई थी। हया यूं ही करवट लिए कंबल गर्दन तक लपेटे आंखें मीचे हुई थी। हैज़ल के कमरे आने पर उसमें ज़रा बराबर हलचल नहीं हुई थी। हैज़ल ने हया की तरफ बढ़ते हुए कंबल उसकी वजूद से उतार कर दूर उछाला। ये सोने का नाटक बंद करो, मुझे तुमसे बात करनी है। हैज़ल ने सख्ती से हया का बाजू दबोचते हुए उसे सीधा किया। हया आंखें खोलकर उठकर बैठी थी और अपने सिल्की बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटते हुए हैज़ल को घूरा था। क्या बदतमीज़ी है हैज़ल, मैं सो रही थी, मैं क्यों नाटक करूँगी सोने का। हया हैज़ल को देखकर अब की बार झंझलाई। वो ख़तरनाक तेवरों से उसे घूर रही थी। वो हैज़ल की शोला उगलती निगाहों को इग्नोर करते हुए बेड से उठती क्लास वॉल के पास जाकर रुख मोड़ कर खड़ी हो गई। ओह रियली, तुम सो रही थी? हैज़ल हया का हुलिया देखकर तंजिया मुस्कुराई थी। हया ने वही ब्राइडल ड्रेस पहना हुआ था और साथ में शाहवेज का गर्म लांग कोट भी उसने अभी तक ज़ेब-तन किया हुआ था। हत्ता कि उसने पाँव में शूज़ तक पहने हुए थे। जो बात करनी वो खुल कर कहो, पहेलियाँ मत भिजवाओ। मेरा सर दर्द आगे फटा जा रहा है, मुझे सोना है, प्लीज़ जाओ यहाँ से। हया ने भराई आवाज़ में कहते हुए अपने बालों को दोनों मुट्ठियों में जकड़कर गहरा सांस लिया था। रेली हया, तुम्हें लगता है तुम आज रात सो सकती हो? शाहवेज भाई पुलिस स्टेशन में है और तुम इतनी बेहिस हो चुकी हो कि सोने की बात कर रही हो। हेज़ल की आवाज़ बुलंद हुई थी। हाँ, मैं बेहिस हो सकती हूँ और मैं बेहिस हूँ। वो कहीं भी रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हया ने भी जवाबन चीखते हुए कहा। जब फ़र्क नहीं पड़ता इतनी तड़प क्यों रही हो? रो रो कर आंखें क्यों सजा ली हैं? हेज़ल ने हया के पास जाकर उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ डाला था। ये रोना उस बेहिस सफाक इंसान के लिए नहीं है, बल्कि उसकी बेहिसी और सफाकी पर है जो उसने मेरे साथ किया। हया भारी होते हुए असाबों के साथ चटक पड़ी थी। क्या किया है शाहवेज भाई ने? ऐसे भी क्या जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले? मैं भी तो सुनो ज़रा, जिसमें तुमने ना सिर्फ उन्हें अरेस्ट करवाया बल्कि उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया।
ہیزل کا لہجہ طنز سے بھرپور تھا۔ ہیزل، شاویز مجھے دھوکے سے بے ہوش کر کے اپنے گھر لے گیا اور مجھ سے زبردستی کی۔ ساری رات مجھے اپنے بے رحم لفظ سے آزادی نہیں دی۔ جب تک میں اس کے پاس رہی وہ صرف اپنی من مرضی کرتا رہا۔ حیا بری طرح رو دی تھی۔ تو اس کی سزا یہ بنتی تھی کہ تم اپنے ہی شوہر کو پہچاننے سے انکار کرتے ہوئے انہیں اریسٹ کروا دو۔ ہیزل نے غصے سے بھڑکتے ہوئے کہا۔ تمہارے نزدیک یہ بڑی بات نہیں ہے؟ حیا ہیزل کا رویہ دیکھتے دکھ کا شکار ہوئی تھی۔ وہ تو اس سے ہمدردی کی توقع کر رہی تھی اور وہ اسے ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے شاویز بھائی نے تمہارا او سوری وہ کیا کہتے ہیں میرٹل؟ ہیزل نے طنز کا تیر بھگو کے مارا تو حیا بلبلا اٹھی۔ کیا کہنا چاہتی ہوں ہیزل؟ شاویز کے نکاح میں ہوں، یہ لفظ کہاں سے آ گیا؟ میں تو صرف اتنا کہہ رہی ہوں اس نے میری مرضی، میری کنسنٹ کے بغیر مجھے چھوڑ۔ ریپ کا لفظ حیا کو سوئی کی طرح چبھا تھا۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں حیا، شاویز بھائی شوہر ہے تمہارا، پھر کس چیز کا واویلا کر رہی ہو تم؟ شاویز بھائی نے اپنا حق لیا۔ اپنا حق جیسے بھی لیا جائے وہ حق ہی لینا کہلاتا ہے۔ حق لینا دغا بازی یا دھوکے کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ حق نہ دینے والے کو غاصب کہتے ہیں۔ تم شاویز بھائی پر حلال ہو، تم پر تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور یہ حق خدا نے انہیں دیا ہے جسے تم چاہ کر بھی چھٹلا نہیں سکتی۔ ہیزل نے اس بار کافی نرمی سے بات کی تھی۔ سوچو نکاح کے بعد کتنی بار تم شاویز بھائی کے ساتھ تنہا رہی ہو، مگر وہ تمہارے پاس تمہاری مرضی کے بغیر نہیں آئے۔ مگر اب وہ تمہارے قریب آئے ہیں تو یہ فاصلے، یہ دوریاں مٹانے آئے ہیں جو ان 2 سالوں میں تم دونوں کو ایک دوسرے سے صدیوں کے فاصلے پہ لے گئے ہیں۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ فاصلے اور یہ دوریاں اس کی ہوس جیسی قربت سے مٹ سکتی ہیں تو یہ اس کی بھول ہے۔ جب دلوں میں فاصلے آ جائیں تو وہ پھر کسی صورت نہیں مٹ سکتے۔ یا ہیزل کی بات سنتے غصے سے پھٹ پڑی۔ ہیزل تم کل رات سے شاویز بھائی کے ساتھ تھی، کیا تمہیں ایک پل بھی شاویز بھائی کی قربت میں ان کی محبت نظر نہیں آئی؟ کیا صرف ہوس ہی دکھائی دی؟ ہیزل نے چپتے لہجے میں سوال کیا۔ یا ہیزل کے سوال پر گڑبڑائی تھی۔ اس کی بے قراریاں، اس کی محبت میں ڈوبی پیار بھری سرگوشیاں، اس کا تڑپ سے بھرپور التفات بھرا لمس یاد آیا تھا۔ حیا مہر بے لب ہوئی تھی، آرز شدید تپ اٹھے تھے۔ حیا نے رخ موڑ کر اپنے چہرے پر پھیلنے والی سرخی کو چھپایا۔ وہ چاہ کر بھی اس کی بتابیاں بھول نہیں پا رہی تھی جس پر کل رات سے اس کا چٹکیوں بھرتا دل اترا رہا تھا۔ کیوں چھپا رہی ہو اپنے چہرے کو جہاں صرف شاویز بھائی کی قربت میں بھیگے محبت کے رنگ بکھرے ہیں؟ اگر وہ صرف ہوس تھی، تمہارے ساتھ زبردستی ہوئی تو تم ٹوٹی بکھری کیوں نہیں لگ رہی؟ اگر تم نے شاویز بھائی کے ساتھ ٹھیک کیا ہے تو ان آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ ہیزل حیا کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ ہیزل پلیز جاؤ یہاں سے، مجھے اس وقت تم سے بات نہیں کرنی۔ حیا نے پھر سے غصے سے رخ موڑا تھا۔ کیا کرتی؟ ہیزل کے سوالوں کا جواب جو نہیں تھا، مگر ہیزل اسے آج بخشنے کے موڈ میں ہرگز نہ تھی۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ کیا کہہ رہی تھی تم حیا کہ دلوں میں فاصلے آ چکے ہیں؟ کاش ایسا ہوتا، میں آج یہاں کھڑی ہو کر تمہیں کبھی احساس نہ دلاتی۔ مگر سچ ہی ہے تمہارے دل پر آج بھی شاویز بھائی کی حکومت ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے ہیزل، جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا اس کے بعد اس دل پر اس کی حکومت تو دور کی بات، اس دل پر اس کی پرچھائی بھی نہیں ہے۔ حیا نے ہیزل کی بات پر سپاٹ انداز اختیار کرتے ہوئے بظاہر مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ کیا کیا ہے حیا شاویز بھائی نے جو تم بھول نہیں پا رہی؟ اگر بھری محفل میں شاویز بھائی نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا
تو تمہاری زبان نے بھی کم زہر نہیں اگلا تھا۔ یا بابا جان بے گناہ تھے، یہ حقیقت تم جانتی تھی اور مانتی بھی تھی، مگر شاویز بھائی اس حقیقت سے انجان تھے۔ ایک پل کے لیے سوچو، ان پر کیا گزری ہوگی، یا ہر اس بیٹے پر کیا گزرتی ہو سکتی ہے جو اپنی ماں پر خود سے زیادہ اعتبار کرتا ہو۔ انہیں جس انداز میں اور جو حقیقت پتہ چلی اس میں تو ان کے لیے ہمارے بابا جان ہی گناہ گار تھے۔ ہیزل نے تحمل سے بولتے اسے رسانیہ سے سمجھایا۔ میں نے حقیقت جان کر ایسے ری ایکٹ نہیں کیا تھا ہیزل، جیسے شاویز نے کیا۔ اس نے ہی نہیں، میں نے بھی اپنے بابا جان کو کھویا تھا، اپنے بچپن کو کھو دیا، حیا نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بابا جان کا ہمارے بنا یہاں سے جانے کا فیصلہ ان کا اپنا تھا، اور جہاں تک بات ہے ان کی اس دنیا سے جانے کی، تو وہ حادثاتی موت میں ہم سے جدا ہوئے تھے۔ اس کا الزام تم کسی پر نہیں دھر سکتی۔ ٹھیک ہے، تم کہتی ہو، میں مان لیتی ہوں سب کچھ، مگر اب سب ختم ہو گیا ہے۔ میں اور شاویز اب ایک نہیں ہو سکتے، جیسے تم اور جازم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ تم مجھے مت سمجھاؤ وہ مجھ پر کتنا حق رکھتا ہے۔ یہ بات تو پھر تمہیں بھی سمجھنا چاہیے، ہیزل کی باتوں پر حیا برہمی سے بولی۔ پہلی دفعہ ہیزل پر شدید غصہ آیا تھا۔ یو نو وٹ حیا، تمہیں سمجھانا بیکار ہے۔ جازم نے بہت پہلے ہی نکاح کے بعد مجھ سے اپنا حق بنا میری رضامندی کے لے لیا تھا، یہاں تک کہ اس نے مجھ سے کبھی اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ مگر شاویز بھائی نے ہمیشہ تم پر اپنے جذبے نچھاور کیے، تمہیں خاص ہونے کا احساس دلایا۔ جب جازم نے مجھ پر اپنا حق جتایا تھا تو میں نے تمہاری طرح واویلا نہیں مچایا تھا۔ میرے جازم سے اختلافات کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ میرے قریب کیوں آیا۔ میں سمجھتی ہوں وہ میرا شوہر ہے، اس کا سب سے زیادہ مجھ پر حق ہے، لیکن اس نے میری تذلیل کی۔ میری تذلیل کی، میری پہچان، میرے کردار کو تضحیک کا نشانہ بنایا، مجھے ناجائز پیداوار کہہ کر ٹھکرا کر چلا گیا، یہاں تک کہ وہ مجھ جیسی عورت سے اپنی نسل کی پروان نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت اس کے الفاظ سے مجھے لگا وہ اتنا عرصہ صرف مجھے نوچتا کھسوٹتا رہا، کیونکہ مجھ جیسی عورت کیا ہو سکتی ہے۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا، جو وہ کہہ رہا تھا اس کے بہت سے مطلب نکلتے ہیں۔ مجھے تب اپنا آپ غلاظت میں ڈوبا لگا۔ اس کے الفاظ مجھ سے میرا غرور، میرا سب کچھ چھین کر لے گئے۔ میرے دل میں اب جازب کے لیے کچھ بھی نہیں رہا، نہ محبت نہ عزت۔ میں چاہوں بھی تو اسے وہ مقام، وہ عزت نہیں دے سکتی جو وہ ایک شوہر ہونے کے ناطے ڈیزرو کرتا ہے۔ لیکن تمہارے دل میں تو آج بھی شاویز بھائی ہیں۔ مجھے ان 2 سالوں میں جازم کی ذلت میں ڈوبے لفظوں نے سونے نہیں دیا، جنہوں نے میری روح بھی زخمی کر دی تھی۔ لیکن تم ان 2 سالوں میں شاویز بھائی کی جدائی میں تڑپتی رہی۔ شاویز بھائی کی یاد نے تمہیں سونے نہیں دیا۔ شاویز بھائی کے مارے ہوئے تھپڑ بھی تمہیں صرف شاویز بھائی کی یاد دلاتے رہے۔ تمہارے چہرے کے انگنت رنگ بتا رہے ہیں تمہیں شاویز کا قریب آنا برا نہیں لگا۔ تمہاری آنکھوں میں جھلملاتے آنسو بتا رہے ہیں شاویز بھائی کو اذیت دے کر خوش تم بھی نہیں ہو، تم صرف اپنی جھوٹی انا کا مینار بلند کیے ہوئے ہو۔ ہیزل تلخی سے بولتی، خفیف سا تنزیہ مسکرائی تھی۔ تم صرف مجھے مودرے الزام نہیں ٹھہرا سکتی۔ دیکھا تھا تم نے کیسے اس نے سب کے سامنے کیا کہا تھا۔ میرا پاکستان سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ ایک دفعہ بھی مجھے نہیں روکا۔ 2 سالوں تک اس نے بھی تو اپنی جھوٹی انا کا پرچم بلند کیے رکھا۔ وہ مجھے پھر چھوڑ کر چلا جائے گا ہیزل؟ کیا چاہتی ہو اس پر اعتبار کر کے پھر سے اپنے جڑے رشتوں سے دور چلی جاؤں؟ مانتی ہوں میں نے مہندی والی رات وہ سنگین الفاظ ادا کیے تھے، مگر 2 سالوں میں کتنے دن، کتنی راتیں، کتنے پل آئے، اسے میری یاد ایک مرتبہ بھی نہیں آئی۔ اور مہندی کی رات مجھے طلاق دینے لگا تھا۔ کیا اتنا آسان تھا اس کے لیے مجھے اپنی زندگی سے نکالنا؟ اگر تایا جان نہ آتے وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دیتا، وہ مجھے پھر سے چھوڑ دے گا ہیزل۔
اب کی بار میں مر جاؤں گی حیزل، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے اس سے پہلے وہ مجھے چھوڑے میں اسے چھوڑ دوں گی۔ ویسے بھی اب شاویز کی وجہ سے میں نانا جان کا دل نہیں دکھا سکتی، انہیں مزید دکھ نہیں دے سکتی۔ میں ان سے وعدہ کر چکی ہوں کہ شاویز کو بہت جلد میں چھوڑ دوں گی۔ اب شاویز کا میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حیا نے اپنے گالوں پر بہتے آنسو بے دردی سے صاف کرتے اٹل انداز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ نیچے دیکھا بھی اور سنا بھی، مہمتی الماس کو اپنی جیت کا جشن مناتے ہوئے۔ وہ بارش کو فون پر بہت خوشی سے تمہارا کارنامہ سنا رہے تھے اور تمہارا رشتہ بھی انہوں نے بارش کے ساتھ ڈن کر دیا ہے۔ کانگریٹس، تم دنیا کی پہلی لڑکی ہو جس کا طلاق کے بغیر رشتہ پکا ہو چکا ہے، اور طلاق بھی اب ہو ہی جائے گی جو تم نے کیا ہے۔ یقیناً شاویز بھائی کو اب تمہیں طلاق دے دینی چاہیے، مجھے یقین ہے وہ تمہاری خواہش اس بار پورا کر دیں گے۔ اگین کانگریٹس۔ ایسے غصے سے ایک ایک لفظ چباتے وہاں چلے گئی۔ حیا ریل بیل باٹم پینٹ کے ساتھ ریڈ شارٹ شرٹ پہنے ہوئی تھی، جس پر ریڈ چمکتی ہوئی شارٹ جیکٹ پہن رکھی تھی۔ سنہری سلکی بال پشت پر لہرا رہے تھے۔ میک اپ میں اس نے صرف ریڈ بلڈ لپسٹک لگا رکھی تھی۔ آج محمد یلماز نے ایک گرینڈ پارٹی تھرو کر رکھی تھی۔ وہ باضابطہ طور پر اسے اپنے بزنس حلقے میں انٹروڈیوس کروانا چاہتے تھے۔ تاکہ وہ کرسٹل یلماز کمپنی کی تمام ذمہ داریاں سنبھال سکے۔ وہ ابھی اپنی گاڑی میں تھوڑی دور ہی نکلی تھی، شاویز کی گاڑی نے اس کی گاڑی کو کراس کرتے اس کے سامنے بریک لگائی۔ حیا نے بریک لگاتے ہوئے حیرانگی سے شاویز کو دیکھا تھا۔ شاویز کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے ہاتھوں میں واضح لرزاہٹ ہوئی تھی۔ لرزتے بدن پر وہ مشکل قابو پاتے اسٹیئرنگ پر اپنی انگلیاں مضبوط کیں، مگر شاویز کا سنجیدہ چہرہ اس کی جان نکالے جا رہا تھا۔ وہ آج ایک ہفتے بعد شاویز کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاویز یہاں سے واپس چلا گیا ہے۔ اس کا یہاں ہونا اس کے لیے حیرت کے ساتھ پریشانی کا بھی باعث تھا۔ شاویز نے اپنی گاڑی سے اترتے ہی اس کی سائڈ کا شیشہ اپنی انگلیوں سے بجاتے ہوئے اسے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے اشارے سے باہر آنے کو کہا۔ حیا نے کچھ پل شاویز کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا اور اپنے دھڑکتے دل پر قابو پاتے اپنے اعتماد کو بحال کرتے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ شاویز کو دیکھ کر اس نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ اس دن کے بعد وہ شاویز کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اسے یہ مشکل ترین عمل لگا تھا۔ شاویز بہت گہری سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ شاویز نے اس کے حلیے پر چپتی نظر ڈالتے ہوئے سرد لہجے میں سوال کیا۔ نانا جان نے آج پارٹی رکھی ہے، وہ مجھے اپنے بزنس حلقے میں انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں۔ حیا نے آہستگی سے بتاتے ہوئے اپنی نظریں پھر سے جھکائی تھیں۔ شاویز نے اس کی جھکی نظروں اس کے شرمندہ چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ میرے ساتھ چلو، شاویز نے اسے سرد سرخ نگاہوں سے گھورتے دو ٹوک انداز میں کہا۔ شاویز، مجھے پارٹی سے لیٹ ہو جائے گا، میرا پہنچنا ضروری ہے، نانا جان میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ حیا کے ماتھے پر یکدم پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ اس سے کیا چاہتا ہے وہ سمجھ چکی تھی۔ اس دن اتنی بے قراریاں دکھائی تھیں، وہ چاہتے ہوئے اس کی بےتابیاں بے قراریاں بھول نہیں پا رہی تھی۔ جانتی تھی اب کچھ بھی ہو جائے وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پوری رات اس کے کان میں یہی تو سرگوشیاں کرتا رہا، وہ اس کی کمزوری ہے، وہ اس کی جان، اس کی زندگی ہے، اس کی غربت اس کی سانسوں کی ضمانت ہے۔ اس کی یہی سرگوشیاں ہی تو اس کی جان عذاب کیے ہوئے تھی، اوپر سے اس کا سرد رویہ اس کے آسان خطا کیے ہوئے تھا۔ شاویز اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کے تاثرات کو بخوبی سمجھ چکا تھا۔ اس کی سوچوں میں
جیسے گھس چکا تھا۔ اسی چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ جو تم سوچ رہی ہو ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے تم میں اب کوئی دلچسپی نہیں رہی، مجھے صرف تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے بعد میں تمہیں خود پارٹی میں چھوڑ جاؤں گا۔ شاویز کی بات پر حیا کا رنگ اہانت کے احساس سے سرخ پڑا۔ وہ اس کی سوچوں سے واقف ہو چکا تھا۔ لب کاٹتے بمشکل شاویز کا طنز برداشت کیا۔ اعتبار کر لو مجھ پر حیا شاہ، جیل پلٹ بندہ ہوں، وارننگ دے کر چھوڑا گیا ہے۔ وارننگ دے کر چھوڑا گیا مجھے۔ اب کی بار تمہاری شکایت پہ اندر گیا تو شاید لمبا ہی جانا پڑے۔ شاویز کے طنز گہرے ہوتے جا رہے تھے اور حیا کے دل میں جلتے بھانبڑ گہرے ہو رہے تھے۔ میں ایسا ویسا کچھ سوچ نہیں رہی، جانتی ہوں آپ کو مجھ میں دلچسپی نہیں رہی ہوگی۔ جو آپ کو مجھ سے چاہیے تھا وہ آپ کو مل گیا ہے، اب کیوں دلچسپی رہے گی مجھ میں؟ حیا نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس پر طنز کر کے اسے بھی اس تکلیف سے دوچار کرنا چاہا جو اس کے رویے سے اسے پہنچ رہی تھی۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ میری دلچسپی تم میں ختم ہو چکی ہے تو تمہیں میرے ساتھ چلنے میں اب کوئی آر نہیں ہونا چاہیے۔ ضروری بات کرنے کے بعد تمہیں چھوڑ دوں گا، اتنا اعتبار تو کر سکتی ہو مجھ پر۔ شاویز اس کی بھڑکتے لہجے پر کافی پرسکون لہجے میں گویا ہوا۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ، حیا غصے سے کہتے ہوئے شاویز کی گاڑی کی طرف بڑھی۔ حیا کے گاڑی کے میں بیٹھنے پر شاویز نے اپنی فرنٹ سیٹ سنبھالتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ پورا راستہ خاموشی کی نظر ہوا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ ایک دوسرے پر ایک نگاہ تک نہ ڈالی تھی۔ گھر آنے پر شاویز گاڑی روک کر نیچے اترا اور بنا حیا پر نظر ڈالتے گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ حیا شاویز کی اتنی رکھائی پر خون کی گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ اسے شدید رونا آ رہا تھا۔ اس دن والے شاویز اور آج کے شاویز میں کتنا فرق تھا۔ شاویز کا رویہ اسے بری طرح ہرٹ کر گیا تھا۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرتے شاویز کی تقلید میں گھر کے اندر داخل ہوئی۔ شاویز نے اندر لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر اچھالا اور چھپاک سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ حیا لاؤنج میں ہی کھڑی رہ گئی تھی۔ گہرے سانس بھرتے وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے شاویز کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اسے کافی تجسس بھی ہو رہا تھا وہ اسے کیا بات کرنے کے لیے لایا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ وائٹ ٹراؤزر اور وائٹ ٹی شرٹ پہنے باہر آیا تھا۔ اپنے گیلے والوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے حیا کی طرف بڑھا تو حیا دیوار سے ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی تھی۔ شاویز کو دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ وائٹ ٹی شرٹ میں کافی نکھرا سا اور جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اس کی سنجیدہ بھاروب پرسنالٹی مزید نکھری سی لگ رہی تھی۔ سب سے بڑھ کر اس کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ کافی مطمئن اور سرشار لگ رہا تھا۔ حیا کو اس کا مطمئن انداز اور پرسکون چہرہ ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے اس کی فکر میں گھل گھل کر عادی ہو گئی تھی اور وہ تھا شادمان پرسکون۔ شاویز کے قریب ہونے پر وہ گھبراتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ شاویز اس کے قریب آتا 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا تھا۔ حیا اس کے 2 قدم کے فاصلے پر ٹھہرنے پر جذبس ہوئی تھی۔ رنگ شدید سرخ پڑا تھا۔ کیا بات کرنی ہے، جلدی کریں، مجھے پارٹی میں پہنچنا ہے، حیا نے سپاٹ لہجے میں کہتے اپنے اندرونی خلفشار پر قابو پایا تھا جو شاویز کی بے اتنائی پر بہت بڑھ گیا تھا۔ تم شیور ہو محمد یلماز کا آج کی پارٹی کا مقصد کچھ اور نہیں ہے؟ وہ صرف تمہیں اپنے بزنس حلقے میں انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں۔ شاویز کا لہجہ اب بھی سرد اور سنجیدہ تھا۔ اس نے اپنے اور حیا کے درمیان مزید فاصلہ قائم کیا۔ حیا شاویز کی باتوں سے زیادہ اپنے اور اس کے درمیان فاصلے کو دیکھ رہی تھی۔
کیا کہنا چاہ رہے؟ میں سمجھی نہیں۔ شاویز کی بات پر اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ کیا بات ہے میری بیوی کی، جسے اپنے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اسے کچھ خبر ہی نہیں؟ یا جانتے بوجھتے انجان بننے کی کوشش کر رہی ہو؟ کیونکہ جس طرح کی ڈریسنگ تم نے زیب تن کر رکھی ہے، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے تم اچھی طرح جانتی ہو آج کی پارٹی کا مقصد کیا ہے۔ شاویز اس کے حلیے پر اشتعال بھری نگاہ ڈالتے بھڑکتے لہجے میں بولا۔ اب وہ چاہ کر بھی خود کو پرسکون نہ رکھ سکا۔ وہ سرخ لباس میں اس ٹائم دعوت نظارہ بنی ہوئی تھی۔ شاوید، کیا مقصد ہے آج کی پارٹی کا؟ اگر آپ کو خبر ہے تو آپ ہی مجھے بتا دیں۔ حیا نے کافی تحمل کا مظاہرہ کیا تھا، ورنہ شاویز کی سنجیدگی اور سرد لہجہ اسے کافی چبھ رہا تھا۔ بات یہ ہے مسز شاویز، آج کی پارٹی میں محمد یلماز آپ کی اور بارش کی آفیشلی انگیجمنٹ اناؤنس کر رہے ہیں۔ اور تم ابھی بھی انجان بن کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں؟ ہاں؟ شاویز اس کے قریب ہوتا دھاڑا تو حیا اس کی دھاڑ پر لرزتے ہوئے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی جو اس کے سر سے گزر گئی تھی۔ ایسا نہیں ہے، نانا جان ایسا کیوں کریں گے؟ وہ مجھ سے پوچھے بغیر یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، حیا نے اٹک اٹک کر کہا۔ شاویز کا اشتعال زدہ چہرہ دیکھ کر اس کی آواز حلق میں اٹکی تھی۔ تمہاری رضامندی سے ہوا ہے یہ سب۔ تم اس دن مجھ سے لا تلخی دکھا کر اپنا فیصلہ سنا چکے ہو۔ آج وہ تمہاری اور بارش کی انگیجمنٹ اناؤنس کر کے تمہیں ایموشنلی بلیک میل کر کے اتنا زیر کرنا چاہتے ہیں کہ تم چاہ کر بھی ان کے فیصلے کے خلاف نہ جا سکو، کیونکہ تمہیں اپنے نانا جان کی عزت کے لیے سب کے سامنے اس رشتے کے لیے حامی بننا ہی پڑے گی۔ تم جو بند کمرے میں ان کے فیصلے سے اختلاف کر سکتی تھی، مگر سب کے سامنے ان کی عزت کی خاطر یہ پرپوزل قبول کر لو گے۔ محمد یلماز نے بہت سوچ کر آج کی پارٹی رکھی ہے۔ شاویز خفیف سا تنزیہ مسکرایا تھا۔ اور میں جانتا ہوں تم ان کی عزت کی خاطر یہ نکاح پہ نکاح کر لو، یہ تو صرف انگیجمنٹ ہے۔ شاویز کے طنز میں ڈوبے جملے پر حیا چٹکتے اعصابوں کے ساتھ چیخ پڑی۔ شاویز، یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کی بیوی ہوں میں۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو جلملائے۔ اس کے طنز، اس کے الزامات اب اس کی برداشت سے باہر ہوئے تھے۔ سب سے بڑھ کر اس کا سرد سنجیدہ رویہ اسے اندر سے مار رہا تھا۔ بیوی ہو میری؟ ہاں، اس لیے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا؟ اس لیے اب اس بارش کے نام کی انگوٹھی پہننے کے لیے تم اتنا تیار ہوئی؟ تم میں بیویوں والی کوئی بات ہے؟ شاویز دیوار پر مکہ مارتے دہا۔ حیا اس کی دھاڑ پر سہمتے ہوئے دیوار میں مزید سمٹی۔ مجھے تمہاری انگیجمنٹ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہی تمہاری اس بیہودہ ڈریسنگ پر۔ میں نے آج سے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ جب تک میں تمہیں ڈائیورس نہ دے دوں تب تک تمہیں یہ سب نہیں کرنے دے سکتا۔ جب تک میری نکاح میں ہو تمہیں میری عزت کا خیال رکھنا ہوگا۔ شاویز حیا سے دور ہوتے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ ڈائیورس؟ حیا نے بے یقینی سے یہ لفظ دہرایا تھا۔ لفظ ڈائیورس پر حیا شاکڈ ہوئی تھی۔ یقین نہیں آیا تھا وہ ایک دفعہ پھر سے اسے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ مجھ سے اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد، اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد مجھے ڈائیورس دیں گے آپ؟ حیا چلائی۔ شوہر کے لمس کو، شوہر کی محبت کو ہوس سے مشروط کرنے والی سب کچھ ہوتی ہے، صرف بیوی نہیں ہوتی۔ تمہیں میری قربت میں محبت کے علاوہ صرف میری ہوس دکھی؟ میرے حق کو تم نے میرا گناہ بنا دیا ہے، ہمارے رشتے کو گالی بنا دیا ہے۔ شاویز نے زہر خن لہجے میں کہا۔ گالی آپ نے بنایا تھا مجھے، سب کے سامنے تھپڑ مار کر۔ بھول گئے آپ؟ حیا نے چیختے ہوئے کہا۔ اس بے حس ستمگر کو
اس کے ستم بھی یاد کروانا چاہا تھا، وہ صرف اسی ہی کے ستم یاد کیے ہوئے تھا۔ تم نے مجھے مجبور کیا تھا میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں، میں نے تمہیں وارن کیا تھا کہ بیچ میں مت آنا، مگر تم نے میری ایک نہ سنی۔ تمہیں چپ کروانے کے لیے مجھے ہاتھ اٹھانا پڑا، ورنہ تمہاری زبان نہ رکتی۔ ہر بار تم مجھے مجبور کرتی ہو میں کوئی انتہائی جارحانہ قدم اٹھاؤں، جسے آج اتنی تیار ہو کر تم بارش کے نام کی انگوٹھی پہنتے جا رہی تھی۔ اگر میں کوئی جارحانہ قدم اٹھاتا تم پر اپنا غصہ اشتعال اتارتا، تو میں ہی کمظرف، میں ہی ظالم مرد ٹھہرتا جو عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا، جسے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے یہی نہیں پتا۔ کبھی تم نے خود پہ غور کیا کہ کیسے ہر بار تم نے میری محبت، میری ہر بات کو پس سے پش ڈال کر مجھ سے بڑھ کر ہمیشہ دوسروں کو ترجیح دی؟ کبھی اپنے گریٹ نانا جان کو، کبھی اس بارش کی پسند کا ڈریس پہن کر، کبھی میرے ہی بزنس سرکل کے سامنے، پورے خاندان کے سامنے کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہننے کے لیے ہاتھ بڑھا کر۔ ایک بار بھی کبھی تم نے نکاح کے رشتے کو سمجھنے کی کوشش کی؟ آج اس حلیے میں پارٹی میں شامل ہونے جا رہی تھی۔ شاویز کا اشتعال اور غصہ بڑھتا جا رہا تھا، جو اس کی سرد اونچی آواز سے صاف ظاہر تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا خود کو شوٹ کر کے اپنی زندگی کا ایک قصہ ختم کر ڈالے، کیونکہ اسے یقین ہو چلا تھا اس کی بیوی کسی دن اسے آخر کار خودکشی کرنے پر مجبور کر ہی دے گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آج کی پارٹی میں نانا جان نے میری بارش کے ساتھ انگیجمنٹ اناؤنس کرنی ہے۔ اس کی غصے کو دیکھ کر حیا نے بھیگے لہجے میں صفائی پیش کی۔ نہیں جانتی ہو؟ مان لیتا ہوں تم نہیں جانتی ہوگی۔ یہ ڈریس پہنتے ہوئے تم جانتی تھی نا کہ مجھے اس طرح کی ڈریسنگ نہیں پسند، پھر خود کو ہاٹ کیک بنا کر کیوں اس پارٹی میں جا رہی تھی جہاں ہر مرد کی نظر تم پر ہوتی، یہاں تک کہ بارش بھی تمہیں اپنی ہونے والی بیوی کے روپ میں دیکھتا؟ شاویز کی چلانے پر حیا کا رواں رواں غصے سے سلگا تھا۔ اس کا تن من سلگانے کے لیے لفظ ڈائیورس ہی کافی تھا کہ تمہیں کیوں میری پرواہ ہونے والی، تم تو مجھے شوہر ہی نہیں مانتی، اس لیے مجھے اریسٹ کروایا تھا۔ شاویز کا طنز حیا نے بامشکل پیا۔ میں گئی تھی آپ کو پولیس اسٹیشن ریلیز کروانے، مگر آپ رہا ہو چکے تھے۔ اب کی بار طنز پینا مشکل تھا، اس لیے چٹکتے اعصابوں سے بتاتے ہوئے رو پڑی۔ کیسے بتاتی؟ وہ ساری رات اس نے کانٹوں پہ گزاری تھی۔ شاویز اس کی بات پر چونکا تھا۔ حیا گلابی آنکھوں کے ساتھ سسکتے ہوئے شاویز کو ہی دیکھ رہی تھی۔ حیا کے دیکھنے پر اس کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا۔ اپنے تاثرات پر قابو پایا، چہرہ پل میں سنجیدہ برف سا ہوا۔ تمہیں کیا لگتا ہے حیا شاہ؟ تمہارے نانا جان کو ہی یہاں کی پولیس جانتی ہے، شاویز شاہ کو بھی جانتی ہے، پھر میرا اور تمہارا رشتہ جائز ہے، چاہے تم لاکھ انکار کرو، مگر حقیقت تو یہی ہے، تم میری بیوی ہو۔ یہ حقیقت کے جاننے کے بعد انہوں نے مجھ پر ترس کھاتے ہوئے چھوڑ دیا تھا۔ جس کی بیوی ایسی ہو اس انسان پر دوسرے ترس کھانے کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ شاویز کا لہجہ چپتا ہوا تھا، لبوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ، لہجے میں چھپا طنز اور ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ سے حیا کوئلوں کی مانند پھر سے دہکی تھی۔ چھوڑ تو رہی ایسی بیوی کو، اب آپ پر ترس کوئی نہیں کھائے گا، غصے سے بھڑک کر جواب دیا تھا۔ کیا پتا پھر سے تمہاری جیسی کوئی ٹکرا جائے۔ مجھے نہیں لگتا عورت کے معاملے میں خوش قسمت ہو سکتا ہوں، وہ بھی بیوی کے معاملے میں۔ لیکن کوشش کروں گا دوسری شادی کرتے وقت اس سے محبت نہ کروں، اسے اپنی جان کا روگ نہ بناؤں۔ شاویز نے زہر میں ڈوبا ایک اور نشتر چلایا تو حیا زخمی پرندے کی مانند پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔
وہ اسے چھوڑ بھی رہا تھا اور دوسری شادی کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ وہ سچ میں صفاق اور بے رحم تھا۔ حیا نے زخمی سی نگاہ شاویز پہ ڈالتے بے رخی سے اپنی نگاہیں پھیر لی۔ پورا وجود آندھیوں کی زد میں تھا۔ وہ مشکل خود پر قابو پائے دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ شاویز حیا کو دیکھتا اور سامنے صوفے پر ٹانگ جما کر بیٹھ گیا۔ گہری نظروں سے اس کا بھرپور معائنہ کیا۔ حیا دیوار کے ساتھ لگی دوسری طرف دیکھ رہی تھی، شاویز کی نظروں کی تپش محسوس کرتے۔ شاویز پہ تیکھی نگاہ ڈالی۔ مگر وہ تو پرسکون انداز میں بیٹھا اپنے موبائل پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ حیا نے غصے سے ایک بار پھر سے اپنی نگاہ پھیری تھی۔ وہ بھی اس کا فضول سا سنجیدہ اکڑو چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر اسے پھر سے خود پر گہری نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا تھا، جس کی تپش سے اس کے گال لال انگارہ ہوئے۔ حیا نے اس بار کافی غصے سے شاویز پر نگاہ ڈالی۔ اب وہ اسے اچھی خاصی سلواتوں سے نوازنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ آخر وہ دوسری شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تو پھر اس پہ نگاہیں التفات کیوں؟ مگر اب بھی وہ اپنے موبائل میں گم تھا۔ حیا اچھی خاصی جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ جھنجھلاہٹ، یہ غصہ اس کے نہ دیکھنے پر آ رہا تھا یا پھر اس کے انجان بننے پر وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ شاویز کو موبائل میں مصروف دیکھ کر وہ پیر پٹکتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی۔ اگر اسے اس کی پرواہ نہیں تھی، اسے بھی اس کی ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر ہینڈل کو ہاتھ لگایا تو خطرناک سائرن گونجا تھا۔ حیا نے غصے سے دروازے کے سیکیورٹی سسٹم کے سارے بٹن ایک ہی بار میں پریس کیے تو سائرن کی گونج میں اضافہ ہوا۔ حیا نے چلاتے ہوئے شاویز کی طرف رخ پلٹا، جو ابھی بھی موبائل میں مصروف تھا۔ پتہ نہیں آج اسے موبائل میں کیا دکھ رہا تھا جو اتنا بے نیاز تھا۔ اپنی دوسری بیوی کو ڈھونڈ رہا ہوگا، حیا نے کلستے ہوئے سوچا۔ یہ دروازہ کھولیں گے براہ کرم؟ حیا نے غصے سے شاویز کو مخاطب کیا۔ شاویز کو ہنوز موبائل میں گم دیکھ کر اب کی بار کافی بلند آواز میں شاویز کو مخاطب کیا تھا۔ شاویز، یہ دروازہ کھولے، مجھے باہر جانا ہے۔ حیا کی اونچی پکار پر وہ چونکتے ہوئے حیا کی طرف متوجہ۔ کچھ کہا ہے تم نے؟ شاویز نے موبائل سے نظریں اٹھا کر بہت سکون سے پوچھا۔ حیا مارے صدمے کے بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ اسے یہ خطرناک سائرن اور اس کی پردے پھاڑ آواز بھی سنائی نہیں دی تھی۔ آخر کیا تھا موبائل میں وہ جو اتنے غور سے دیکھ رہا تھا؟ مجھے باہر جانا ہے، دروازہ کھولیں۔ حیا نے اپنا غصہ ضبط کرتے دانت پیسے تھے۔ یہ دروازہ نہیں کھل سکتا، جب تک وہ پارٹی ختم نہ ہو جائے تم گھر نہیں جا سکتی۔ شاویز اپنی بات کہتے دوبارہ سے موبائل میں مصروف ہو چکا تھا۔ شاویز، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے مجھے کہا تھا آپ مجھے خود پارٹی میں چھوڑ کر آئیں گے۔ حیا حیرت و صدمے سے بولی۔ کہا تھا، مگر اب میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں محمد یلماز کو بھی پتہ چلے کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج تم پارٹی میں نہیں پہنچو گی تو انہیں کتنی سب کی اہانت کا احساس ہوگا۔ اف، میرے جلتے دل کو سکون مل جائے گا۔ شاویز نے حیا کے خوبصورت بدن کو سلگتی نظروں سے دیکھ کر اپنا نچلا لب دانتوں تلے بے دردی سے پیوست کیا تھا۔ وہ اس ڈریس میں جانے کا کیسے پارٹی میں سوچ سکتی ہیں؟ وہ جل کر کوئلہ ہو رہا تھا۔ شاویز، آپ نانا جان کو سب کی اہانت محسوس کروانے کے لیے مجھے یہاں روک رہے ہیں؟ حیا کا لہجہ بے یقین ہوا۔ وہ تو سمجھی تھی وہ اس کے لیے پوزیسو ہے، اسے اس ڈریس میں جانے نہیں دے رہا تھا، مگر یہاں تو وجہ کچھ ہو رہی تھی۔ وہ محمد یلماز سے اپنا بدلہ لے رہا تھا۔ دل میں بڑبڑ بھانبڑ چلے تھے۔ نہیں، وجہ تو اور بھی ہے جو بہت گہری ہے۔ شاویز کی سلگتی گہری نظریں پھر سے اس کے سراپے پر جا ٹھہری اور لبوں پر خفیف سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ شاویز، مجھے جانے دیں۔
میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے، میں اس منگنی سے انکار کر دوں گی۔ میں وہاں نہ گئی تو نانا جان کو بہت برا لگے گا۔ حیا نے شاویز کے قریب آتے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر تم وہاں سب کے سامنے انکار کرو گی تو وہ زیادہ تمہارے پیارے نانا جان کو برا لگے گا، اس لیے بہتر یہی ہے تم یہیں پر رہو اور فکر نہ کرو۔ ابھی تمہارے پیارے نانا جان آتے ہی ہوں گے بما پولیس کے ہمراہ۔ تو مجھے پھر سے اریسٹ کروا دینا اور میرے جیل جانے کے بعد تم منگنی کرتی پھرتی رہنا۔ شاویز سپاٹ انداز میں کہتے صف پر لیٹ کر دونوں ہاتھ سر کے نیچے باندھے آنکھیں موج چکا تھا۔ حیا اس کی تنزیہ انداز پر دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ وحشی جلاد ہٹلر حسب معمول اپنا غصہ بڑبڑا کر اسے مختلف نام دے کر اتارا تھا، آواز دانستہ نیچے ہی رکھی تھی۔ اب یہ جلاد ہٹلر کب وحشی پن پر اتر آئے کیا خبر؟ آخر وہ اس کے ساتھ اس گھر میں تنہا تھی۔ شاویز حیا نے غصہ ضبط کرتے تحمل کا مظاہرہ کرتے اسے پکارا، مگر اس کی پکار سنتا اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ چکا تھا۔ اور ہاں، یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھے تم اچھی طرح جانتی ہو، اس لیے خواہ مخواہ مجھے غصہ مت دلانا کہ میں وحشی پن پر اتر آؤں۔ اب کی بار اس جلاد ہٹلر صفاق انسان کے لمس میں تمہیں صرف ہوس ہی نظر آئے گی، اور ساتھ میں وحشی پن بھی۔ شاویز آنکھیں موتے ہی بولا۔ حیا کلس کر رہ گئی، وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا۔ حیا نے شعلہ بار نگاہوں سے شاویز کو دیکھا جو بہت سکون سے لیٹا ہوا تھا۔ دل کیا تھا کہیں سے کھولتا پانی لا کر اس کے سر پر انڈیل دے یا پھر اس کا گلا دبا دے۔ جو اس کا سکون غارت کیے ہوئے خود کافی چین و اطمینان میں تھا، خود پر انتہائی غصہ بھی آیا تھا۔ وہ کیوں اس انسان کی فکر اور محبت میں پورا ہفتہ گھلتی رہی؟ اگر میرا معائنہ ہو چکا ہو تو کمرے میں چل کر آرام کر لو۔ مگر سامنے والے کمرے میں مت جانا، وہ کمرہ میرا پرائیویٹ روم ہے، اس میں اب صرف میری بیوی کو جانے کی اجازت ہوگی۔ تم کچھ عرصے بعد اس عہدے سے دستبردار ہو جاؤ گی تو تم دوسرے کمرے میں جا کر ریسٹ کر لو۔ وہ یوں ہی آنکھیں موندے بولا تو حیا غصے سے پیر پٹکتی اسی کمرے میں داخل ہوئی جس کمرے میں شاویز نے جانے سے منع کیا تھا۔ شاویز نے دروازہ دھاڑ کی آواز سے بند ہونے پر صوفے سے اٹھ کر اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے لب بھینچے تھے۔